अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम क्योर एंड केयर के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान ताहिर महमूद। ख़वातीन व हज़रात, रमज़ान इज़ ऑन द कॉर्नर और कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि हम रमज़ान की बरक़ात और फ़यूज़ से बरामंद होंगे। जब रमज़ान की बात आती है तो जो हमारे पेशेंट्स हैं और ख़ास तौर पे वो पेशेंट्स जो क्रोनिक डिजीज़ में मुब्तला हैं, उनके लिए हमें बहुत एहतियात करना पड़ती है, क्योंकि सवाब हर कोई कमाना चाहता है। कोशिश होती है लोगों की कि रोज़ा रखा जाए, लेकिन बहुत सी ऐसी डिजीज़ हैं जिनमें रोज़ा रखते हुए प्रॉब्लम होता है। और उनमें सबसे बड़ा जो इस वक्त चैलेंज है हमारे लिए, वो है डायबिटिक पेशेंट्स। डायबिटिक पेशेंट आप जानते हैं कि किसी भी टाइम उनकी शुगर का लेवल या ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है। ऐसी सूरत में उन्हें बार बार या तो कोई चीज़ इंटेक करना पड़ती है या अपनी मेडिसिन लेना पड़ती है। ऐसे पेशेंट्स को हम कैसे रमज़ान के दौरान मैनेज कर सकते हैं, इसके लिए हमें आज ज्वाइन किया है। लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं नन अदर देन डॉक्टर मोहम्मद इकबाल। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल का एक वसी इस वक्त एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज़ हैं डायबिटीज़ के अंदर। डायबिटीज़ क्लिनिक भी रन करते हैं और डायबिटीज़ की अवेयरनेस के लिए ये बहुत सी जगहों पे जाते हैं, कैंप भी लगाते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो कमिंग रमज़ान आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तो पहले तो ये बताइएगा कि रमज़ान की इम्पॉर्टेंस क्या है, ख़ास तौर पे आपके पेशेंट्स के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखते हैं तो। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं सबसे पहले ताहिर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस अहम मौजू पे बात करने के लिए जो है ना वो टाइम दिया, और मेरा एक जो मैसेज है वो लोगों तक पहुँचाने के लिए आपने मेरी मदद की और हमेशा से करते हैं। तो आज बहुत ही अच्छा टॉपिक आपने चुना है, चूँकि रमज़ान शरीफ जहाँ बहुत सारी बरकतें रहमतें लेके आएगा, वहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ों का भी ख्याल करना होगा कि हम इस रमज़ान को कैसे अच्छा कर लें, ताकि हम अपनी दुनिया की जो ज़िंदगी है उसके जो बेहतर असरात होते हैं, जो अच्छे असरात होते हैं, उसको हम उसके से भी मुफीद हो जाएं और आखिरत की ज़िंदगी के लिए भी अपना ख़ज़ाने में जो है ना रहमतें भर लें। तो चूँकि आज हमारा टॉपिक है कि रमज़ान और डायबिटीज़, कि शुगर के लोग रमज़ान मुबारक में कैसे रोज़े रखें कि उनकी सेहत के ऊपर भी उसके जो रमज़ान के जो फ़ायदे हैं वो अच्छी तरह से उन पर असरअंदाज हों और उनके रोज़े भी अच्छी तरह से गुजर जाएं, यानी वो अल्लाह की खुशनुदी भी हासिल कर लें और दुनिया के अंदर रहते हुए अपनी जो सेहत का भी वो अच्छी तरह से ख्याल कर लें। और चूँकि रमज़ान जो है रोज़ों के ऊपर बहुत सारी रिसर्च हो गई है और इस पे ऊपर बहुत सारे जो लोगों ने जो है ना वो आर्टिकल्स भी लिखे हैं और बहुत रिसर्च भी पब्लिश हुई हैं और डॉक्टर्स ने बड़ा इस पे काम किया है। और इससे ये पता चला कि रोज़े रखने से जो है ना इंसान की सेहत बेहतर होती है और बहुत सारी बीमारियां जो हैं, स्पेशली कैंसर के हवाले से ये बात हुई है कि रोज़े की हालत में कुछ सेल ऐसे एक्टिवेट होते हैं जो कि मुर्दा सेल को और अनवांटेड सेल को खा जाते हैं, तो उससे उनकी बीमारियों के असरात जो है ना कम होते जाते हैं। तो इसी तरह ये अल्लाह ताला की जो रहमत है, हम चाहते हैं कि हम इससे बेहतर तरीके से फ़ायदा उठा लें। डॉक्टर साहब, चूँकि आपका कीन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ में है, तो डायबिटीज़ के ऊपर अगर हम बात करें तो आपने आमतौर पे अपने पेशेंट्स को डिवाइड किया होता है 3 कैटेगरीज़ में। तो सबसे पहले तो पेशेंट की, जो डायबिटिक पेशेंट है, उनकी 3 कैटेगरीज़ की आप ज़रूर बात करें। पहले तो ये बताएं कैटेगराइजेशन कैसे होती है, और उनमें जो सबसे पहला पेशेंट है, और ख़वातीन हज़रात ये आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है सुनना कि जो डायबिटिक पेशेंट हैं सब एक जैसे नहीं हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनकी कंडीशन सही नहीं होती, कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो कंट्रोल्ड होते हैं। तो डॉक्टर साहब अब आपको ये बताएंगे कि सिम्टम्स यानी अलामात की बेसिस पे आप कैसे पेशेंट्स को सेग्रीगेट कर सकते हैं कि ये कौन सा पेशेंट है, किस कैटेगरी में आता है। तो फिर हम आगे चलेंगे और डॉक्टर साहब आपसे बात करेंगे कि उनको रोज़े के लिए आपकी एडवाइस क्या है। तो पहले तो ये बताइएगा कि जो आपका एक तो जो वेरी हाई रिस्क पेशेंट है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। पहले कैटेगरी का बताइएगा, फिर वेरी हाई रिस्क पेशेंट के बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिएगा कि उसको हम बाकियों से कैसे सेग्रीगेट कर सकते हैं। असल में आज से कुछ साल पहले तकरीबन 2015, 16 और 17 के दौरान जो पहली गाइडलाइन IDF ने दी, उसमें उन्होंने जो है डायबिटीज़ पेशेंट को रमज़ान के हवाले से 3 बड़ी कैटेगरीज़ में उन्होंने डिवाइड किया। सबसे पहले उन्होंने कहा जी हाई रिस्क, वेरी हाई रिस्क पेशेंट, फिर उन्होंने कहा जी हाई रिस्क, और फिर उन्होंने कहा मॉडरेट और लो रिस्क। इसका मतलब ये हुआ कि डायबिटिक पेशेंट जो है वो हमेशा रिस्क पे रहता है। उसकी रीज़न मैं आपको बताऊंगा कि जब रोज़ा रखते हैं तो रोज़े की हालत में शुगर वाले मरीज़ में 2, 3, 4 चीज़ों का हमें ख्याल रखना है। एक तो ये है कि उसकी शुगर बहुत लो ना हो, एक उसकी शुगर बहुत हाई ना हो,
اور ایک اور چیز ہوتی ہے جس کے اندر پانی کی کمی بھی ہو اور شوگر بھی ہائی ہو، بلڈ پریشر بھی زیادہ ہو، اور اس کنڈیشن کو بھی، اس میں بھی نقصان ہوتا ہے اور فالج ہونے کا اور اس طرح کے خطرات ہوتے ہیں۔ اور ایک اور ہوتی ہے بہت ہائی شوگر ہونے کی وجہ سے، ایک ہم کہتے ہیں کیٹو ایسیڈوسس ایک کنڈیشن ہے، وہ ہو جاتی ہے، وہ بھی نقصان دہ ہوتی ہے۔ تو ان 4 جو چیزیں ہیں ہم نے ان کو مد نظر رکھ کے پیشنٹ کو گائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کس طرح سے روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے۔ تو جیسے آپ نے بات کی کہ سب سے پہلا جو گروپ ہے وہ ویری ہائی رسک کا ہے، تو ویری ہائی رسک میں وہ لوگ آتے ہیں جو کہ جن کو بار بار لو بلڈ شوگر ہوتی ہے، یا جن کو بعد بہت ہائی شوگر آتی ہے، جن کو اس میں کہتے ہیں ڈی کے ہم کہتے ہیں ڈائبیٹک کیٹو ایسیڈوسس، وہ لوگ آتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے۔ پھر وہ جن لوگوں کو پچھلے 3 مہینے میں بہت سویئر ہائپوگلائسیمیا ہوا، سویئر ہائپوگلائسیمیا مطلب یہ ہے کہ جن کا شوگر بہت زیادہ لو ہوا، جن کا شوگر ہم کہتے ہیں کہ 60 سے نیچے آئے، تو ایسے ہم کو اس کو شوگر کہتے ہیں 60 سے 70 کے نیچے آئے، اس کو کہتے ہیں کہ جی بہت لو شوگر ہے۔ تو ایسے جس بندے کو، کسی شوگر کے مریض کو پچھلے 3 مہینے میں ایسی کنڈیشن آئی ہے تو وہ بھی بہت ہائی رسک ہے۔ اسی طرح اگر کوئی پیشنٹ ایسی ہے، فیمیل ہے اور وہ پہلے سے ڈائبیٹک تھی اور اس کو پریگنینسی ہے تو وہ بھی ویری ہائی رسک میں آتی ہے۔ اسی طرح شوگر کے مریض جو کہ باقی بیماریوں کے ساتھ ہو، جس طرح ان کنٹرول یا جو کہ جن کا جو ہے نا وہ ہارٹ کی پرابلمس ہیں اور بہت زیادہ میڈیسن وہ کھا رہے ہیں اور ان کو بہت زیادہ کنٹرول نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کڈنی گریٹ رینل اسٹیج 4 ڈیزیز ہیں، 3 to 4 ڈیزیز ہیں جن کو ہے، وہ بھی ویری ہائی رسک میں آتے ہیں۔ اسی طرح ٹائپ 1 جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ بھی، ان کو بھی ہم ویری ہائی رسک میں، جو ان کنٹرول ہوتے ہیں ان کو ویری ہائی رسک میں ڈالتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ، ہم ان کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ روزہ نہ رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ روزہ رکھنا چاہیں گے تو پھر ہم اس کے بارے میں الگ سے ایک بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب یہ تو ہو گیا ویری ہائی رسک پیشنٹ، یہ بتائیے گا ہائی رسک پیشنٹ کو کیسے رینک کرتے ہیں آپ، اس کے کیا سمٹمز ہوتے ہیں؟ اب اس میں جو ان کو ہم ہائی رسک میں کہتے ہیں، اس میں وہ لوگ آتے ہیں جو کہ جس طرح ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہیں، جو کہ ملٹیپل انسولین کے اوپر یوز وہ ہو رہی ہیں، لیکن وہ ویل کنٹرولڈ ہیں، جنہوں نے اپنا بہت خیال رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے جو پیشنٹ ہیں جو کہ ویل کنٹرول ہیں اور بے شک ملٹیپل ڈوزز پہ بھی ہیں لیکن ملٹیپل ڈرگز پہ ہیں، ان کو بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ ہائی رسک میں ہیں، لیکن یہ کہ ویل کنٹرول ہیں۔ اسی طرح ہم نے بتایا، جس طرح بات کی کہ جو پریگنینسی والی پیشنٹس ہیں، پہلے سے ڈائبٹیز ہیں اور وہ منیمل مطلب ڈائٹ کے اوپر کنٹرول ہیں، اور یا میٹفارمن یا گلوکوفیج جس کو ہم کہتے ہیں اس کے اوپر کنٹرول ہیں، تو ایسی پیشنٹ کو بھی ہم ہائی رسک میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جو پہلے بات ہوئی جو کہ شوگر کے مریض ہیں اور ہارٹ ڈیزیز کے ساتھ ہیں، لیکن ان کی ہارٹ سٹیبل ہارٹ ڈیزیز ہے، یعنی کہ میڈیسن کے ساتھ اچھا کنٹرول ہے، ڈائبٹیز بھی کنٹرول ہے اور یہ بھی ہے۔ اسی طرح کا کڈنی ڈیزیز کے بارے میں بھی ہم آتے ہیں، اور جو اولڈ ایج لوگ ہیں جو کہ پہلے سے بہت ساری کوماربیڈیز کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ بھی ان کو ہم اسی رسک گروپ میں ڈالتے ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب جو آپ کے پاس تیسری کیٹیگری ہے، اگر ہم ویری ہائی رسک کو کہیں کہ یہ ریڈ زون میں آتا ہے، اگر ہائی رسک کو یلو کہیں تو جو کسی حد تک گرین کیٹیگری میں آتا ہے، یعنی لو ٹو ماڈریٹ سیویرٹی کا پیشنٹ، اس کی کیا سیگریگیشن ہے، کیا ڈویژن ہے؟ اس میں عام پیشنٹ ہیں جو کہ اپنا شوگر بہت اچھی طرح سے کنٹرول رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں اس طرح ہم کہتے ہیں ٹائپ 2 ڈائبٹیز پیشنٹ ہیں جو کہ 2-3 ڈرگز کے اوپر کام چل رہا ہوتا ہے ان کا، یا کچھ ایسی ڈرگز یوز کر رہے ہوتے ہیں جو کہ جن میں جو شوگر لو ہونے کی صلاحیت بہت کم ہوتی ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں میٹفارمن ہے، کچھ 1-2 گروپس اور ہیں جن کے اندر ٹینڈنسی نہیں ہے شوگر کو بہت لو کرنے والی۔ تو یعنی یوں کہیں کہ یہ ایسی شوگر کے لوگ ہیں جن کی شوگر بہت اچھی کنٹرول ہوتی ہے اور یہ لمبے ٹائم تک ان کو شوگر نہیں ہوئی، مطلب جس کا 2-3 سال جن کو شوگر کے ہیں اور انہوں نے اپنا آپ کو ویل مینٹین کیا ہوا ہے، شوگر بھی اچھی رکھی ہوئی ہے، بلڈ پریشر بھی اچھا رکھا ہے، اور کسی کو کرونک کمپلیکیشنز میں وہ لینڈ نہیں کیے ہوئے، ایسے لوگ ہیں۔ اسی طرح جو بتایا جو پریگنینسی کے ساتھ پیشنٹ ہیں جو کہ جنہوں نے جو زیادہ تر ڈائٹ پہ کنٹرول ہیں، تو ایسے لوگوں کو ہم اس کیٹیگری میں ڈالتے ہیں۔ آلدو کہ رسک پھر بھی ہوتا ہے، اور وہ رسک میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ان لوگوں میں 2-3-4 چیزیں ہم نے، لو شوگر، بہت ہائی شوگر، اور پھر ہائی شوگر کے بعد سے کمپلیکیشنز جس میں کیٹو ایسیڈوسس والا ایک چیپٹر آتا ہے، ایک دوسرا ہے جس کے اندر بلڈ پریشر بھی ہائی ہو جاتا ہے اور شوگر بھی ہائی ہوتی ہے، زیادہ تر اولڈ ایج میں ہوتا ہے وہ۔ دیٹس ونڈرفل۔ یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ ان تمام پیشنٹس کو رمضان کے دوران اگر یہ روزہ رکھنا چاہتے ہیں
تو ان تینوں کیٹیگری وائز بتائیے گا کہ کس کے لیے روزہ رکھنا کتنا آسان ہے, کس کے لیے کتنا مشکل ہے, چیلنجز کیا ہے, اور وہ کیسے اپنی روٹین کو چینج کر سکتے ہیں. دیکھیں, سب سے پہلے میں نے بات کی کہ جو ویری ہائی رسک ہیں, یہ بہت ولنریبل لوگ ہوتے ہیں. ان کے اندر یہ جو 4 کمپلیکیشن میں نے بات کی کہ شوگر کے لو ہونے کے چانس بہت زیادہ ہیں, یا شوگر کے بہت ہائی ہونے کے چانس زیادہ ہیں, یا پھر دوسری 2 جو کمپلیکیشنز ہیں دونوں کی کمپلیکیشن آف ایکیوٹ کمپلیکیشن ڈائبٹیز کی ہوتی ہیں, تو ان کے چانسز تو بہت زیادہ ہوتے ہیں. اس لیے ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ بہتر ہے کہ روزہ نہ رکھیں. لیکن اگر وہ پھر بھی انسسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے, تو پھر ان کے لیے ایک یہ ہے کہ ہم رمضان شریف کا یہ دیکھیں پروگرام کرنے کا پہلے ایک مقصد بھی یہی ہے ہمارا کہ ہم ان لوگوں کو بھی ایڈریس کریں کہ جو ان حالات کے اندر ہیں لیکن پھر بھی روزہ رکھنا چاہتے ہیں, تو اب وہ کیسے روزہ رکھیں. اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ اپنے ڈاکٹر سے ملیں, ان کی جو دوائیاں ہیں ان کی ایڈجسٹمنٹ کرائیں, کیونکہ کچھ دوائیاں کے ہم ٹائم چینج کرتے ہیں, انسولین کی ڈوزز کو چینج کرتے ہیں, کیونکہ جیسے ہم عام دنوں میں کچھ دوائی جو ہے ہم صبح کے ٹائم میں دیتے ہیں کہ زیادہ دیں گے ہم اس کی ڈوز, یا انسولین کی ڈوز زیادہ دیں گے صبح کے ٹائم تاکہ پورا دن اس نے گزارنا ہے, وہ کھانا پینا بھی ہے, تو وہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ اس کی شوگر ہائی نہ ہو. اسی طرح ہمارا رمضان کے ٹائم میں ساری چیزیں شفٹ ہو جاتی ہیں, ہم ڈے کو نائٹ اور نائٹ کو ڈے میں کنورٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر ہم نے ان دوائیوں کے شیڈول چینج کرنے ہوتے ہیں, ان کی ڈوزز کو ریڈیوس کرنا ہوتا ہے, اور پھر کچھ انسٹرکشنز جو ہے نا ہمیں ان کے حوالے سے ان کو دینی ہوتی ہیں. تو اس لیے یہ لوگ سب سے پہلے یہ ہے کہ فوراً سے پہلے مہینہ پہلے اپنے ڈاکٹر سے ملیں اور اپنی دوائیوں کے بارے میں پوچھیں کہ ہم کن کن دوائیوں کو کہاں کہاں لے کے جائیں. ٹھیک ہے, اور پھر اس کو ڈوز ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ ساتھ پھر رمضان سے پہلے شعبان کے مہینے میں ہم کو کہتے ہیں آپ ٹرائل بیسس پہ روزے رکھیں. اس میں یہ 2-3 روزے آپ ٹرائل پہ رکھ لیں, اور اسی شیڈول کے جیسے ہم ان کو بتائیں کہ بھائی آپ نے اس طرح ڈوز ایڈجسٹ کرنی ہے, اس طرح کرنا ہے, اور اس میں ہم ان کی دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا ٹالریٹ کرتے ہیں, کتنی کمپلیکیشن سے بچتے ہیں. تو ایک تو یہ چیز ہوگی, اور دوسرا پھر ان کو خوراک کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ہم جو خوراک ہے رمضان میں, چونکہ ہم کہتے ہیں کہ ہم دن کو تو رکھتے ہیں فاسٹ اور شام کو ہم کر دیتے ہیں فیسٹ, یعنی اتنا زیادہ کھا جاتے ہیں کہ ہماری شوگر لیول جو ہے نا وہ زیادہ ہائی ہو جاتے ہیں, تو ہائپر گلائسیمیا وہاں پہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کو ہم پھر اس میں اس کیٹیگری کے لوگوں کو پہلے ہم تیار کریں مینٹلی طور پہ, اور وہ 1 مہینے کا ان کو ٹرائل دیں کہ اس کے اندر وہ کتنا اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں کہ ہم روزے کے قابل ہو جائیں. اور اگر اس ایفرٹ کے ساتھ وہ بہتر کر سکیں گے تو پھر ہم انہیں الاؤڈ کریں گے, اور پھر انہیں ہم یہ بھی ایڈوائز کریں گے کہ آپ رمضان کے دوران روزے کی حالت میں ملٹیپل ٹائم میں آپ شوگر چیک کریں. تو ایک بات یہ بھی ہوگی کہ بھائی ہم بات کریں گے بھائی شوگر ہم کتنی دفعہ چیک کریں, اور اس میں سے شوگر چیک کرنے سے روزے کو کوئی نقصان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, یہ ایک بات الگ سے بات ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں ایک میتھ کو ایڈ کیجئے گا. ہمارے یہاں ایک سوچ یہ بنی ہوئی ہے کہ انسولین لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, میں بلڈ شوگر چیک کروں گا میرا بلڈ نکلے گا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. کیا ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس جو جس کو کہتے ہیں جب پیشنٹ ٹریٹ کروانے آتے ہیں تو یہ پرابلم آپ کو بھی ہوتا ہے, اور اس کو کیسے مینیج کیا جاتا ہے؟ تو ابھی ہم بات یہ کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سی کنڈیشن ایسی ہے جس کے اندر روزہ رکھنا ہمارے لیے زیادہ ہائی رسک ہو جائے گا. اب وہ دونوں چیزیں ہیں, لو شوگر اور ہائی شوگر. اب لو کتنی ہوگی کہ ہمیں اپنا روزہ بریک کرنا ہے, کیونکہ جہاں پہ لائف رسک آ جائے گا. اسی طرح ہائی کتنی ہوگی جس میں ہمیں اپنا روزہ جو ہے نا وہ بریک کرنا ہے, جس میں اجازت ہے, ہمیں دین کے اندر اجازت ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر علماء کے فتوے ہیں, اور وہ ہم مطلب الگ سے کوئی کہے تو ہم اس کو دے سکتے ہیں. دیکھیں شوگر کے مریض کو روزے کی حالت میں ہم کہتے ہیں کہ دن میں ویسے تو کہتے ہیں کہ 7 دفعہ شوگر چیک کریں, لیکن کم از کم انیشلی جو پہلے ہفتہ ہوتا ہے اس کے اندر 4-5 دفعہ ضرور چیک کریں. ایک سحری سے پہلے کر لیں, پھر سحری کے 2 گھنٹے کے بعد کر لیں, پھر تقریباً 3-4 گھنٹے دوپہر کے ٹائم میں کر لیں, پھر جو عصر کے ٹائم کر لیں, اور پھر مغرب سے افطاری سے پہلے کر لیں, اور پھر افطاری کے 2 گھنٹے بعد کر لیں. یہ ٹائمنگ ایسی ہیں, انیشل ڈیز میں آپ یہ کریں. اس میں یہ اندازہ ہوگا. دیکھیں اگر کسی بندے کی ہم کہتے ہیں کہ عام طور پہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ کھانے کے بعد بندے کی شوگر 200 سے اوپر نہ جائے, مطلب 180-160 ہمارا ٹارگٹ ہوتا ہے. لیکن روزے کی حالت میں ہم کہتے ہیں کہ پیشنٹ کی شوگر 100 اور 200 کے درمیان رہے. ٹھیک ہے, اور یہ لائن ہمارا اینڈ تک ہوتا ہے, افطاری کے تک. لیکن اگر کسی بندے کا اپنے شوگر چیک کیا دن کو 12 بجے یا 1 بجے یا 2 بجے کیا تو وہ 100 سے نیچے آ گیا, ٹھیک ہے, اس کو ہم کہتے ہیں آپ ہر گھنٹے پھر چیک کرو. کسی ٹائم میں اگر روزے سے پہلے 2 گھنٹے پہلے 1 گھنٹہ پہلے 60 سے نیچے آئے تو وہ روزہ توڑ دے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہاں پہ اس کی لائف رسک جتنا شوگر لیول کم ہوگا, دماغ کو چونکہ
گلوکوز چاہیے ہو, انرجی چاہیے ہوتی ہے, اگر وہ نہیں ملے گی, شوگر لو ہو جائے گا تو جو آپ کا ڈسٹربنس شروع ہو جائے گی اور آپ کی اس سے ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. اسی طرح جس بندے کی شوگر 300 سے اوپر جائے وہ بھی رسک میں ہوتا ہے, کیونکہ اس کو ہائپر گلائسیمیا ہم کہتے ہیں. اس رسک میں یہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ رمضان کے اندر بندہ پانی نہیں پی سکتے, تو پانی کی وجہ سے خون میں مطلب آپ یوں کہیں کہ جمنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے, ٹھیک ہے. جب شوگر بھی زیادہ ہوتی تو ایک طرح سے آسمولیرٹی بڑھ جاتی ہے بلڈ کے اندر, تو ایسے لوگوں کو پھر فالج اور ہارٹ اٹیک کے ہونے کے خدشات بڑھ جاتے ہیں. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جس بندے کا شوگر لیول 300 سے اوپر چلا جائے تو وہ بھی روزہ جو ہے نا وہ توڑ دے. اس کے بعد اس کے ایک روزہ رکھنا ہوگا اس کے بدلے میں. یہ نہیں ہے کہ اس نے جس طرح کہتے ہیں کہ ہم روزہ توڑ دیا تو پورے مہینے کے روزے, ایسا نہیں ہے. یہ ایک بیماری ہے, بیماری کی وجہ سے اس نے عذر کے طور پہ روزہ توڑنا ہے, تو اس کی وجہ سے وہ مطلب ایک ہی روزہ اس کا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ شوگر چیک کرنے سے روزے کو کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ ہم نے باقاعدہ علماء سے فتویٰ لیا ہے, مفتیان سے فتویٰ لیا ہے. بہت سارے مکتبہ فکر سے ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں پھر بھی کچھ ہو, لیکن یہ ہے کہ روزہ کے دوران آپ شوگر چیک کر سکتے ہیں. شوگر چیک کرنے سے روزے کو کچھ نہیں ہوتا. تو اس لیے ہم فریکوینٹ روزے کے دوران شوگر چیک کریں. اور دوسرا آپ نے پہلے بات کی کہ جب تک ہم شوگر چیک نہیں کریں گے ہمیں نہیں پتہ چلے گا ہم کس سٹیج میں ہیں, اور اس سٹیج کا معلوم کرنا شوگر کے مریض کے لیے ضروری ہے. جیسے ہم نے پہلے کہا کہ شوگر کا مریض رسک میں ہی ہوتا ہے, چاہے وہ لو ہو, ماڈریٹ ہو, ہائی ہو, ویری ہائی ہو, کیونکہ رسک ہر حالت میں ہے. اس رسک کو ہم نے اسیس کرنے کے لیے ہمیں شوگر لیول چیک کرنا پڑے گا. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. اینڈ پہ میں چاہوں گا کہ جو ہماری آڈینس آپ کو سن رہی ہے, پلیز ان کے لیے اگر آپ کوئی میسیج دینا چاہیں تو دس از اوور ٹو یو. تو رمضان کے حوالے سے میرا میسیج تو یہ ہے کہ جتنے لوگ شوگر کے مریض ہیں وہ سب سے پہلے, ابھی ہمارے پاس ایک پورا مہینہ پڑا ہوا ہے, سب سے پہلے اس مہینے کے اندر ایک پریکٹس کریں. روزوں والی سے بات کی, اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے دوائیوں کی ایڈجسٹمنٹ کرائیں. روزہ رکھنے کے دوران ہم نے کیسے دوائی کھانی ہے خود کوئی فیصلہ نہ کریں. جیسے دوائیاں ہم عام دنوں میں کھا رہے ہوتے ہیں, رمضان میں ہمیں ایسا نہیں کھاتے, ٹھیک ہے. اس سے ہمارے رسک بڑھ جاتے ہیں. ہمارے جس طرح بتایا لو شوگر ہونے کا یا ہائی شوگر ہونے کے رسک بڑھ جائیں گے اگر ہم اسی روٹین کے ساتھ چلیں گے تو. اور اگر ہم یہ پریکٹس پہلے مہینے میں نہیں کریں گے تو ہم یقیناً رمضان کے اندر مصائب کا شکار ہو سکتے ہیں. جو رمضان کے فوائد ہیں ان کو ہم حاصل نہیں کر سکیں گے, بلکہ ہم اس سے نقصان اٹھا سکتے ہیں. تو یہ میرا مشورہ یہ ہے کہ جتنے شوگر کے لوگ ہیں وہ فوراً سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ملیں اور اپنی دوائیوں کی جو ہے نا ایڈجسٹمنٹ کریں. خوراک کے بارے میں پتہ کریں. اب جب گرمیوں کا موسم آئے گا تو ہم جو ہے نا ڈے ٹائم ظاہر پانی نہیں پی سکتے, اور رات کو ہم پانی کا استعمال زیادہ کریں گے. اور ایک اور بات رہ گئی کہ فزیکل ایکٹیویٹی, رمضان سے پہلے ہم عام بندوں کو کہتے ہیں کہ آپ 1 گھنٹہ, آدھا گھنٹہ, 40 منٹ روزانہ واک کریں, لیکن روزے کی حالت میں اس کی اجازت نہیں ہے. بلکہ ریسرچ نے یہ شو کیا ہے کہ جو ہم روزوں کے اندر تراویح پڑھتے ہیں یہ اس کا بالکل متبادل ہے. جو تراویحیں پڑھیں گے ہم وہ ہماری اس واک کے برابر اس کی ایکٹیویٹی کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو اس کا بھی ہم بینیفٹ لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو لیکن سب سے پہلے وہی بات ہے کہ اپنے آپ کو ڈاکٹر سے اپنی دوائیوں کا ایڈجسٹمنٹ کرانا بہت ضروری ہے. اور کسی کو مسئلہ ہوگا تو ہم آن لائن بھی حاضر ہیں, فون پہ بھی ہم حاضر ہیں, ہم سے ڈائریکٹلی پوچھ سکتے ہیں. اور جتنی بھی گائیڈنس چاہیے ہوگا ہم رمضان سے پہلے آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں. تو اپنا خیال رکھیں گے اور روزے سے پہلے روزے کی پریکٹس کریں گے اور شوگر کو اچھا کنٹرول کریں گے. جو لوگ جن کی شوگر کنٹرول نہیں ہوتی, میں نے بتایا کہ 300 سے اوپر رہتی ہے, روزے کی حالت میں ایسی ہوگی تو ان کے خطرات بڑھ جائیں گے. اور اگر دوائیوں کا شیڈول اسی طرح رکھیں گے تو ہم شوگر لو بھی ہو سکتی ہے اور ہائی بھی ہو سکتی ہے. ان کا خیال رکھنا ہے. ڈاکٹر اقبال, تھینک یو ویری مچ فار سو ایلیبوریٹو. بہت اچھے طریقے سے, بڑی ڈیٹیل سے آپ نے ڈائبیٹک پیشنٹس کو رمضان کے اندر مینیج کرنے کا طریقہ بتا دیا. خواتین حضرات, یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے پروگرام سے ہمارا ٹیک ہوم میسیج یہ ہے کہ ڈائبیٹک پیشنٹ اگر وہ رمضان میں روزے رکھنا چاہتے ہیں تو پہلی چیز جو انہوں نے چینج کرنی ہے وہ روٹین چینج کرنی ہے. یعنی جو مارننگ ٹائمنگ ہے اس کو نائٹ ٹائم پہ لے جانا ہے. ڈاکٹر صاحب نے بھی جیسے ڈیٹیل سے بات کی کہ جب آپ افطار کرتے ہیں تو سمجھیے کہ یہ صبح کا ناشتہ کر رہے ہیں, تو وہ میڈیسن جو آپ ناشتے کے ٹائم لیتے تھے اب آپ رات افطار کے بعد لیں گے, اور جو آپ رات کے کھانے کے بعد لیتے تھے وہ آپ سحری کے بعد لیں گے. اس میں چونکہ بیچ میں بہت زیادہ کئی آورز ایسے آتے ہیں جو فاسٹنگ کے ہوتے ہیں, تو فاسٹنگ تو کئی دفعہ ڈائبیٹک پیشنٹ کو کہا بھی جاتا ہے کہ فاسٹنگ کریں تاکہ آپ کا ہائپر گلائسیمیا تھوڑا کم ہو. لیکن اس میں جو سیریس پیشنٹس ہیں, اگر آپ کسی ایسی لیول پہ پہنچ جاتے ہیں جو الارمنگ ہے تو ڈیفینیٹلی آپ روزہ کنٹینیو نہ کریں. لیکن اگر جو ڈاکٹر صاحب نے باتیں آپ کو بتائی ہیں ان کو فالو کریں گے
اس رمضان میں آپ بہت اچھے طریقے سے رمضان کی برکات کو بھی سمیٹ سکیں گے اور بہت اچھے طریقے سے اپنی ڈائبٹیز کو بھی کنٹرول کر سکیں گے. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اگلے ہفتے ایک نئے ٹاپک پہ ایک نئے ڈاکٹر کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.